अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सईद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। एक तरफ सेनेट में टिकटों का जो मामला है वो चल रहा है और दूसरी जानिब आज साइफर केस में क्या हुआ, इस सारी चीजों पे बात करेंगे। मुराद सईद, आजम सवाती और अजहर मशवानी, उनके कागजात नामजदगी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे और यह कहा था कि मुराद सईद मफरूर है। आज जब अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत हुई तो मुराद सईद के वकील को अदालत की जानिब से, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनकी जानिब से बताया गया कि मुराद सईद जमानत लेकर आ जाए। तो उस पर वकील जो थे, उनकी वकील, उन्होंने अदालत के सामने ये मौकफ इख्तियार किया कि मुराद सईद की जान को खतरा है, सेनेटर बन जाए तो फिर कोई मामलात हो सकते, अदरवाइज ये मुराद सईद को जो है वो पेश करना जरा मुश्किल होगा। लेकिन वीडियो दिखाई गई कि हमने आरओ को भी दिखाई और हम आपके भी यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि मुराद सईद ने खुद इस फॉर्म्स पे दस्तखत किए। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के बड़े एक्टिव है अजहर मशवानी, जिसका नाम जो है वो सेनेट से खैबर पख्तूनख्वा के लिए किया था, मुकर्रर किया था, लेकिन उसकी कागजात नामजदगी भी पहले इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कराए थे और आज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कराए। आजम सवाती का नाम जो है उसका भी ये वाज़ेह कानून है और पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पे जो आजम खान जो है वो सेनेटर आजम सवाती, इससे पहले भी 2 दफा मुंतखब हुए, वही आजम सवाती जो है उसकी आज कागजात मुस्तरद कर दिए गए। तो ये सेनेट का मामला, जो कि इलेक्शन कमीशन के जो हरकतें हैं, जो चीजें हैं, वो अभी भी वैसे की वैसे है। खैर, ये तो वाजह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह फॉर्म 45 वालों को फॉर्म 47 में आउट किया और फिर अभी जो दोबारा गिनती के अमल में आउट किया जा रहा है, मजीद भी इम्कानात है। साथ ही जिमनी नशिस्तों का भी अभी जो स्केजुअल है वो आने वाला है, उस पर भी यही हरकतें होगी जो आम इंतखाबात में हो गए। सेनेट की भी यही हालात है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस पर आज समाअत हुई, जो कि कल तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली और जमानतों की ये दरख्वास्तें हैं, जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खसूसी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। और रेगुलर बेसिस पे जिस तरह साइफर का ट्रायल चल रहा था, अब उनकी अपीलों पर भी रेगुलर बुनियादों पर समाअतें हो रही है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां हसन औरंगजेब इस बेंच की जो है वो समाअतें कर रहे। आज जब शुरू हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पहला इस्तिफसार किया कि एडवोकेट जनरल ऑफिस से कोई आया है। पहले तो कोई भी नहीं था, लेकिन बाद में एडवोकेट जनरल अदालत के सामने पेश हुए। अडियाला से जो रिपोर्ट पेश की थी, वो रिपोर्ट भी शुरू में तो वहां से भी कोई कुछ भी नहीं आया था, फिर जो है वो बाद में कहानी आ गई। फिर जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मियां हसन औरंगजेब ने कहा था कि आपने जज पर जो एतराज किया था वो दरख्वास्त दिखाए। ये सलमान सफदर, जो कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वकील से, उनसे पूछा जा रहा है। और ये भी साथ कहा कि साइफर केस के समाअत के दौरान जब जज पर यह एतराज आया था तो अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ट्रायल जज के सामने दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। और ये जो चीजें थी कि ये अभी रिमार्क्स चल ही रहे थे कि एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है वो फिर अडियाला जेल इनके अदालत के सामने पेश हुए। अब ये समाअतें चल रही थी जब अदालत ने ऑब्जर्वेशन वगैरह का भी कहा था, लेकिन चूंकि सलमान सफदर है, इमरान खान के वकील है, उन्होंने अदालत को कहा कि साइफर ऑफिस 24 घंटे जो है वो काम करता है, साइफर ऑफिस कभी बंद नहीं होता, असल साइफर वसूल करने वाले अफसर के पास रहता है। और गवाह ने कहा है कि मैंने साइफर डाउनलोड किया है, जिस ईमेल में आया किया वो साइफर अब भी मौजूद है, ये अदालत ने इस्तिफसार किया था। जिस पर एफआईए प्रोसिक्यूटर, जो कि इस केस में बड़े तगड़े शख्सियत को रखा है एफआईए ने अपीलों में, जस्टिस हामिद अली शाह रिटायर्ड, ये वकील जो है ये टेरियान वाइट केस में भी उस दरख्वास्त गुजार के वकील थे। तो यहां पे भी इस केस में अब चल रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि तमाम ओरिजिनल साइफर को डिकोड करने के बाद मामला खत्म कर दिया जाता है। अदालत ने यह कहा कि क्या डिकोड साइफर भी वापस आने के बाद खत्म कर दिए जाते हैं, क्या सॉफ्ट कॉपी रहती है।
تو اس پہ ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ ہاں جی وہ کاپی تو رہے گی. تو اس پہ پھر عدالت نے کہا کہ اگر رہے گی نہیں آپ کو بہت احتیاط سے بتانا ہے. رہے گی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ہاں جی رہے گی. رہے گی والی کہانی تو بس ایک ہی آپ نے جو کچھ بتانا ہے بڑا سوچ سمجھ کے بتانا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ ہم نے یہاں پہ بتانا ہے. پھر اس پہ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کوڈ جو کوڈڈ فارم میں ای میل آئی ہوگی اس کو یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ڈیکوڈ کیا ہوگا. اور اس پر عدالت کو پھر بتایا گیا کہ جو بھی بھیجیں گے وہ ضائع کریں گے وہاں کوئی پڑا نہیں ہوگا. یعنی کہ ایک طرف یہ کہہ رہے کہ پڑا ہوگا پھر کہہ رہے کہ نہیں جو کچھ ہوگا ضائع کیا جائے گا. اگر سافٹ میں یہ آتے ہیں یہ سائفر آتا ہے تو سائفر جب آتا ہے ریسیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کرنا پڑتا ہے. اس پہ جسٹس میاگول حسن اورنگزیب نے کہا کہ گائیڈ لائنز کہاں لکھی ہے یہ ہمیں بتائی. یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ زمان پر سماعت کے دوران کوئی بک دی گئی تھی اور جو سائفر کوڈڈ فارم میں ہے وہ رہے گا یا نہیں. یہ بھی عدالت کی جانب سے ایک استفسار ہے جس پہ ایف آئی اے نے کہا کہ ہاں جی وہ تو رہے گا. یعنی کہ اگر وہ کوڈڈ فارم میں تو پھر ظاہر ہے سائفر ہے, اگر ڈی کوڈ ہو گیا تو پھر وہ سائفر نہیں رہتا. ایف آئی اے کا مین جو موقف ہے وہ یہ ہے. پھر اس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے دوبارہ استفسار کیا کہ سائفر ای میل کے ذریعے کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے یا سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہونے کا مطلب کہ ای میل موجود ہوگی. اور یہ بھی پھر میاگول حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے آیا کہ کیا اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے, جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ سائفر کی اصل جو کاپی ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود ہونا چاہیے. جس پر پھر عدالت نے کہا کہ ہوگا نہیں والی کہانی آپ نے نہیں کرنی, آپ نے بڑا ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے کہ ہاں جی موجود ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہوگی نہیں ہوگی یہ والی کہانی نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ نے ٹو دی پوائنٹ بتانا کیونکہ یہ کرمنل کیس ہے اور ڈاکومنٹ بھی ریکارڈ پر نہیں ہے اور ڈاکومنٹ جس کے غلط استعمال یا ٹویسٹ کرنے کا الزام ہے اس کا متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے. جس سائفر کو ٹویسٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں جس کا متن پڑھا کہ اس کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم ایک سابق وزیر خارجہ کو سزا سنائی گئی ہے اس پہ جرمانہ عائد کر دیا کہ وہ کسی ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. اور اس پہ بار بار یہ عدالت کہہ رہی ہے آپ سے کہ آپ نے یہ چیزیں ٹو دی پوائنٹ بتانی ہے. یہ سیول کیس نہیں ہے یہ کرمنل کیس ہے اور یہ مفروضوں پر ہم نہیں جا سکتے. بغیر کسی شک و شبہ کی پروسیکیوشن ہے یہ ثابت کرنا ہوگا. اس دوران عمران خان کی وکیل سلمان صفدر نے پھر عدالت کو یہ بتایا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس گیا تو بینچ نے بار بار کہا اس کو سائفر نہ کہے کیونکہ یہ خود کہہ رہے کہ جب سائفر ڈیکوڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سائفر نہیں رہتا اور پھر وہ اس کو جو ہے نا وہ سائفر رہتا بھی نہیں. اور جب سائفر ڈیکوڈ نہیں ہوتا تو وہ سائفر رہتا ہے. تو اس پہ بھی پھر جسٹس میاگول حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیا کورٹ تک بات جو ہے کورٹ تک بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان کسی سٹیج پر رسائی تھی جو کوڈڈ سائفر تھی یا جو کوڈز اس لینگویج کے لیے یوز ہوتا ہے سائفر کے لیے جو کہ اپنا لینگویج یوز ہوتا ہے اس کی کورٹ تک عمران خان کی کوئی رسائی تھی, جس پر ان کی وکیل عمران کے وکیل نے کہا کہ بالکل بھی رسائی نہیں تھی. نہ ہی ایف آئی اے کا یہ کیس ہے نہ عمران خان کی سائفر کے کوڈز تک رسائی تھی نہ ایف آئی اے کا یہ کیس ہے بلکہ سائفر سیکیورٹی کا سیکرٹ کوڈ تک رسائی ہی نہیں. تو پھر سسٹم کمپرومائزڈ کیسے ہو گیا؟ ایف آئی اے کا جو کیس ہے کہ سیکیورٹی سسٹم کمپرومائز ہوگا. یہاں پہ سلمان صفدر عدالت کے سامنے یہ موقف پیش کر رہا ہے کہ اگر کوڈ تک ہماری رسائی نہیں تھی سائفر کو ڈیکوڈ کرنے تک ہماری رسائی نہیں تھی یا جو ہے وہ تو پھر سائفر جو سائفر سیکیورٹی کا سیکرٹ کوڈ تک رسائی اگر ہمیں نہیں تو پھر کیسے سسٹم کو جو ہے وہ ہم نے کمپرومائز کیا. یہ بھی اس نے بتایا کہ اس میں کچھ لنکس مسنگ ہے اور وہ لنکس جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ سائفر سیکشن کہ جو آفیسر ہے شمون کا بیان عدالت کے سامنے پڑھ رہا اس پہ اس نے پڑھ دیا اور یہ سیکرٹ سیکشن پولیٹیکل جو وزارت خارجہ میں ایک سیکشن ہوتا ہے اس پہ یہ کہا گیا کہ دفتر خارجہ کے گواہ شمون نے کہا کہ اوریجنل سائفر دفتر خارجہ میں پڑا ہے. اس ایف آئی آر میں سائفر لفظ غلط استعمال ہوا ہے. سائفر دفتر خارجہ میں ہی روک جاتا ہے اور آگے کاپی پلین ٹیکسٹ جاتی ہے. یعنی کہ جو چیز باہر سے آتی ہے وہ سائفر تو ہوتا ہے لیکن وہ وزارت خارجہ سے باہر نہیں جاتا ایز اٹ از. اس کو
ایکسپلین کیا جاتا ہے، اس کو سمرائز کیا جاتا ہے، اور تب وہ ایک کاپی کی شکل میں دوسری ڈپارٹمنٹس میں، یعنی کہ وزیر اعظم آفس، پریزیڈنشل آفس یا آرمی چیف ڈی جی آئی کے پاس جو جاتے ہیں وہ پلین کاپی جاتی ہے. اور یہ دفتر خارجہ کی جو سیکرٹ سیکشن پولیٹیکل کا جو نمائندہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں پلین ٹیکسٹ میں جاتی ہیں. سلمان اکرم راجہ عدالت کو یہ بھی بتا رہے کہ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، وہ دفتر خارجہ سے باہر کہیں گیا ہی نہیں. سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ میں ہے، اس کی کاپی آگے بھیجی گئی. اور یہ بھی کہا ہے کہ سائفر کا لفظ مقدمے میں غلط طور پر استعمال کیا گیا ہے. یہ بھی کہا کہ ایک گواہ تیسری دفعہ پیش ہوا اور سرکاری کاپی کوئی آفیشیل ٹرمینالوجی تو نہیں ہے. اس پہ بھی کہا گیا کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ یہ عدالت استفسار کرتی ہے، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوشن نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر عمران خان کی وکیل نے عدالت کے سامنے موقف یہ رکھا کہ اگر جو نمبر لگا ہے وہ سائفر نہیں ہے، پلین ٹیکسٹ ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے. ایک صفحے پر پہلے وہ کہہ رہے امریکہ سے نمبر لگا، اگلے صفحے پر کہہ رہے سائفر کو نمبر یہاں لگا ہے. درست پوزیشن یہ ہے کہ گواہ یہ کہہ رہے کہ سائفر کی کاپی پاکستان میں نمبر لگا ہے. تو اس پہ عدالت نے پھر پوچھا، اور یہ کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بھی کچھ جگہوں پر میں نے پڑھا ہے وہاں بھی کاپی لکھا ہوا ہے. تو اب جب کاپی ہے تو پھر یہاں پہ پھر عدالت نے پوچھا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر کی کاپیز کو ضائع کیا جائے گا. اس پہ سلمان صفدر نے کہا کہ آپ بھی سائفر دیکھ سکتے ہیں. تو عدالت نے پوچھا کہ نہیں، ہم اپیل سن رہے ہیں، ہم ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی قانونی پوزیشن دیکھنی ہے. نہ جج کو نہ پروسیکیوشن کو وہ ڈاکومنٹ دکھایا گیا. بدھ کے روز آرڈر ہوا تھا، آپ نے ابھی تک سی ویز کی کاپیز نہیں دی ہمیں. اس پہ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے جو ہے وہ مکالمہ کیا. اس پر یہ بھی پھر جیل انتظامیہ کے اوپر بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ یہ سیول کورٹ ہے یا مجسٹریٹ ہے کہ ہاتھ سے فائل رکھیں گے، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ سائفر کی جو کاپیز ہے وہ کہاں ضائع کیا جائے گی یہ بتانا ہے. یہ پورے کہانی. اور جو یہ تھا جسٹس میاگ الحسن اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ سائفر کا متن ٹرائل جج، پروسیکیوشن اور فیصلے کو بھی معلوم نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا ہے. جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ سائفر کا متن جج، پروسیکیوشن، ملزمان کسی کے سامنے نہیں ہے. سائفر کام کیسے کرتا ہے، دفتر خارجہ کو کیا بلا کر پوچھ لے. اس حوالے سے کل عدالتی معاونت کے لیے جو ہے وہ عدالت نے معاونت طلب کر لیے کہ ہمیں یہ بتانا ہے. اور جو ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے عدالت نے کہا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل اسٹیٹ کونسل کی سیویز طلب کرے. اب سائفر کیس میں اسٹیٹ کونسل کو دو جو ہمارے دوست تھے ملک عبد الرحمان اور حضرت یونس، ان کو جج صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے ذریعے ان کو ڈیفنس لائرز تعینات کیے تھے، جس پہ اس موقف کو عدالت کے سامنے پیش کیا. اور اس پہ پھر عدالت نے ان کی سیویز جو ہے وہ طلب کر لیے. سپرڈنٹ جیل جو ہے اس سے بھی تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اور اب یہ کیس کل تک ملتوی ہوا ہے، کل اس پہ دوبارہ سماعت ہوگی. لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں جو کچھ قانونی نکات ہے اس پہ عدالت نے دونوں سائڈ سے کل تک معاونت کے لیے دلائل طلب کر لیے ہیں. ناظرین، کل اس کیس کے حوالے سے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.